फिल्म आ रही है धुरंधर। क्या इंडिया के पास टॉपिक खत्म हो गए हैं? क्या वो पाकिस्तान के इन मामलात के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर फिल्म बनाएगा? कौन नहीं जानता लियारी में क्या हो रहा था, लेकिन ज्यादा अच्छा होता, फिल्म ज्यादा हाइप क्रिएट होती उसकी अगर लियारी के असल हकायक बताए जाते कि वहाँ जंग क्या है, असल किरदार दिया जाता अब्दुर्रहमान बलोच का, चौधरी असलम के वो कारनामे जो उसने दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां करके कराची को अमन फराहम की। इस फिल्म में वो लियारी है ही नहीं। एक सरदार अब्दुर्रहमान बलोच और दूसरा रहमान दकेत, ये दोनों में क्या फर्क? सरदार अब्दुर्रहमान जो है वो एक सियासी कारकुन था, बड़ा जाला, लोग उस पर अपनी जान फिदा करते थे। अब वो लियारी अपनी जगह पे, वहाँ हालात खराब थे, बोरीबंद लाशें मिलती थी, गले कटते थे, घुटनों में ड्रिल होता था, दिमाग में सुराख किए जाते थे, टुकड़े करके नाले में भाई जाते थे, बिल्कुल ठीक है। लियारी में ऐसा खास क्या था कि एमक्यूएम की नजर भी लियारी के ऊपर थी, पीपल्स पार्टी की नजर भी लियारी के ऊपर थी? हर शख्स ये चाहता था लियारी की सीट से नुमाइंदा बने। लियारी गैंग वॉर का आगाज है जमातों के डेथ स्क्वाड के साथ साथ भत्ताखोरी की बाकायदा टीमें। कार साहब धमाके में भी ये वहाँ मौजूद थे। बेनजीर को धमाके के फौरी बाद बिलावल हाउस तक महफूज अंदाज में पहुंचाने का सेरा भी इसी के साथ है। रहमान दकेत अपनी मफरूरी व्हाइट हाउस में काटा करते थे। चौधरी असलम ने इनको एक दफा गिरफ्तार किया, फरार होने में कामयाब रहा। ये भागता नहीं था, इसको भगाया जाता था, बादशाह के तौर पे रहता था। कराची के कई एसएचओ ने खुद लगवाए थे, डीएसपी खुद लगवाए, एसपी की तैनाती की सिफारिश भी करता था। वो हथकड़ी खोल के कहते थे चले जाओ। भारतीय फिल्म धुरंधर में दिखाए जाने वाले रहमान दकेत के किरदार में क्या हकीकत है? सरदार अब्दुर्रहमान बलोच रहमान दकेत कैसे बना? भारतीय फिल्म धुरंधर में दिखाए जाने वाले रहमान दकेत के किरदार में किस हद तक हकीकत है और चौधरी असलम का किरदार इस सारे मामले में क्या रहा है? ये सब बात करने के लिए आज के पॉडकास्ट में हमने दावत दी है नईम मुस्तफ़ा साहब को। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नईम साहब, ये फिल्म आ रही है धुरंधर, आपने ट्रेलर देखा होगा। क्या इंडिया के पास टॉपिक खत्म हो गए हैं? क्या वो पाकिस्तान के इन मामलात के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर फिल्म बनाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये फिल्म की ज़रूरत पेश क्यों आई उनको। जी, बॉलीवुड जो है ना, वो बड़ी तेज़ी से रैपिडली, ठीक है, तनज़्ज़ुली का शिकार है। सही। जो बॉलीवुड का हाइप था एक दौर में, और जिस तरह लोग फिल्म बीन वो नए अंदाज से पैदा करता था, जी जी, वो इंडस्ट्री अब तबाही की तरफ गामजन है। सही। अब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कहा जी कि एक तीर से दो शिकार कर लें। अच्छा। और वो फिल्म धुरंधर एक तीर ऐसा है जिसका फिल्म साज इससे पहले भी 2 फिल्में इसी तर्ज की मुतनाज़े बना चुका जी जी, आदित्य आधार जो है, उसके बारे में तो लगता ये है कि इंडिया ने उसको रखा इसलिए हुआ है कि जो जंगें वो हार जाते हैं या जो चीज़ें वो नहीं कर पाते, उसके बारे में फिल्म बना के अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लेते हैं। वो उनका प्रोपेगेंडा ऑर्गन है जी। और वो मिसकंसेप्शन, बेसलेस स्टोरीज, कनकॉर्डेड स्टोरीज, और पंजाबी में कहते हैं सज्जे खब्बे की मार के ना, सही, वो अपनी हाइप क्रिएट करते हैं और अपने वो मज़मूम मकासिद वो जो प्रैक्टिकली फिजिकली हासिल नहीं कर सकते, वो हासिल करने की एक नाकाम कोशिश करते हैं। अब ये एक तरफ तो उनका ये मकसद कि उनकी इंडस्ट्री जो है उसको एक ठहराव मिल जाए, सही, वो जो गिरती हुई साख है उसको एक तरफ बहाल भी करें और उसमें ठहराव भी पैदा करें। एक तो ये है। दूसरा ये है कि भारत जो है ना, वो बहुत मुंतकिम मिजाज है, और भारत की जो बाज़ इदारे हैं वो ऐसे हैं जो इस ताक में रहते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसा नुक्ता पकड़ लें और उस पे हाइप क्रिएट करके और ये बताएं कि पाकिस्तान नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक खाकम बदहान के वो जो है वो एक नाकाम रियासत बनने जा रहा है। अब जिस ख्याल को, कल्चर को, वाक़यात को, हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर जो घड़ा गया, जो कुछ उसको इस धुरंधर फिल्म में पेश किया गया है ना, जो ट्रेलर हमने देखा, और अगर इसी ट्रेलर की बुनियाद पे उन्होंने फिल्म बेचनी है तो मेरा ख्याल है कि अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार गई है। सही। इस पे बिकनी नहीं है। एक तो बात यह है कि ट्रेलर से बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये वाक़या कब का है। लियारी गैंग जो है, जी जी, लियारी गैंग वॉर जिसे कहा गया, मैं नहीं मानता लियारी गैंग वॉर इस तरह की वॉर नहीं थी। अच्छा। इसकी डिटेल हम जाएंगे, नाज़रीन को बताते हैं आपके, लेकिन आप ये समझें कि जी ये 30-35 साल और उससे भी ज़्यादा 40 साल, यानी
80 اور 90 کی دہائی، جی جی اس وقت کے واقعات کو ایک تو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، دوسرا فریشنس اس میں دکھائی گئی کہ شاید آج یہ واقعہ ہوا ہے۔ کراچی جو ہے، جو روس البلاد ہے، روشنیوں کا شہر ہے، امن کا گہوارہ رہا، پاکستان کا پہلا دارالحکومت ہے، سب سے بڑا شہر ہے، دنیا کے بڑے شہروں میں شمار ہے۔ بالکل، سمندر بہت بڑا اس کا ایک ایج ہے۔ اس شہر کو ایک بے امن، ایک لڑائی جھگڑے کا مرکز، دست و گریبان دکھایا گیا لوگوں کو۔ ایک شخص جس کا پورا نام سردار عبد الرحمان بلوچ ہے، اس کو رحمان ڈکیت کی شکل میں دکھایا گیا۔ صحیح۔ اب ڈکیت کی پہلے جو تشریح بتا دوں گا جی، فہیم کمانڈو، ٹھیک ہے، صحیح، ثاقب لنگڑا، کہ جی وہ اچھو شوکر والا، بالکل، ہے نا۔ یہ عرفیت بعض اوقات پولیس دیتی ہے، بعض اوقات آپ کے ساتھی، بعض اوقات آپ کے مخالفین صحیح، ایک آپ کو بدنام کرنے کے لیے ایک عرفیت ڈال دیتے ہیں، المعروف۔ صحیح، اب اس کو رحمان ڈکیت کے روپ میں پیش کیا گیا، لیکن جب میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ عبد الرحمان بلوچ کون تھا، صحیح، تو پھر لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ اس فلم کے ٹریلر میں جتنا حقائق کو مسخ کیا گیا، توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، بے بنیاد کہانیاں گھڑی گئیں۔ اب 3 کریکٹر پاکستان کے اس میں شامل کیے گئے۔ جی، ایک پولیس افسر جی، چودھری اسلم، نامور پولیس افسر تھا۔ اس کو بظاہر یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ وہ ہیرو ہے، بظاہر ثابت کرنے کی کوشش ہے، جی، لیکن پس پردہ اس کو ایک کرمنل ثابت کیا گیا ہے کہ وہ بھتہ خوری کے تحت اچھا، پیسے لے کے لوگوں کو مار کر، انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کہا گیا اس کو، لیکن دوسری جانب یہ بھی کہا گیا کہ وہ ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوتا تھا سیاسی حکومتوں کے، صحیح، انتظامیہ کے۔ 2 باتیں۔ تیسرا، جنرل ضیاء الحق کے ایک مقولے کو پیش کیا گیا، پاکستان کے عسکری اداروں کو توہین آمیز انداز میں جی، پورٹرے کیا گیا۔ اس سے پہلے اڑی میں جی، جی، اسی یہ فلم آدتیہ، صاحب، جی جی آدتیہ دھار نے، یہ پہلے بھی وہاں کر چکے ہیں کہ بے بنیاد بات جو ہے اس کو ہائپ کریٹ کر دی۔ پاکستان اڑی سیکٹر ہے ایک، بالکل، ہمارے عسکری اسٹیشن ہے، جی، اس اسٹیشن پہ کہ جی بھارتی طیارے اڑے، اس فلم میں دکھایا گیا، اور وہاں اڑی پہ جا کے حملہ کر انہوں نے دیا، حملہ کیا، اور آتنکوادی جی، اس جگہ پہ چھپے ہوئے۔ وہاں آئی ایس پی آر نے بڑا ٹھوک کے جواب دیا ان کو، اور وہاں میڈیا کو لے جا کے دکھایا کہ ایک کوا مرا ہوا تھا۔ بالکل، انہوں نے کہا یہ لاشوں کے ڈھیر لگ گئے اور ہم مار کے اچھا پھر بحفاظت واپس آ گئے ہمارے، یہ بھی دعویٰ کیا تھا اس فلم۔ وہی میں نے کہا نا، جو خواہشات زندگی میں پوری نہیں کر سکتے وہ آدتیہ دھار کو دیتے ہیں کہ اس پہ فلم بنا دو یار، چلو۔ اچھا، اب وہ اپنا شوق پورا کرتے ہیں، وہ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن حقائق کو ایک تو دیکھیں، جرنلزم، کلچر، ڈاکومنٹری، ان کی جو خصوصیات ہیں نا، اس سے اوور اینڈ ابو کچھ آپ کرنا چاہیں گے نا تو لوگ آپ کے سر میں جوتی ماریں گے۔ اب جی وہ 30-35 سال کے پرانے واقعے کو آپ ہنوت کر کے رکھا تھا آپ نے، وہ لیاری گینگ جو ہے، صحیح، جی، آج اب 30-35 سال بعد کیوں ہوش آ گیا آپ کو، کیوں خاموشی اختیار کی؟ پھر ہمارے عسکری اداروں کو جس انداز سے متعون کیا جا رہا ہے اس ٹریلر میں، اس سے لگتا یہ ہے کہ شاید یہ کوئی ایسا، ان کے جو سمیل آ رہی ہے اس سے، جی، ان کے اندر کوئی ایسا جذبہ ہے انتقام کا کہ یہ اپنے جو مئی والی شکست ہے جی، اس کو، یا کلبھوشن کا جو ہم نے انرتھ کیا، بھائی بھارت کو تو پاکستان کی ترقی ایک آنکھ نہیں پاتی، وہ استاق میں رہتے ہیں، اس کے ادارے بھی، اس کی ایجنسیاں، کبھی کلبھوشن کی شکل میں ہم آپ دیکھتے ہیں آپ وہ۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ نے فہیم کمانڈو، جی، عزیر بلوچ، ان کی ٹریننگ کہاں تھی؟ انڈیا میں ہوئی نا۔ الذوالفقار کے لوگ جو ہیں وہ خارج الہند کے جو افغانستان میں سینٹر تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ایک انٹرویو کیا شہزاد بھٹی کا، جی، جی، جی،
اس کے بہت تعلقات ہیں وہاں، اور وہ بڑا قریب رہا ایک دور میں لارنس بشنوئی کے. اس نے یہ انرتھ کی بات کہ پاکستان کے بعض علاقوں میں بعض شخصیات جو ٹارگٹ ہیں ان کی، لارنس بشنوئی گینگ ان کو ہٹ کرنا چاہتا ہے، ہدف ان کا وہ ہے، اہداف. اچھا. اور پھر اب ابھی جو اسلام آباد کی کچہری میں جو واقعہ ہوا، اس میں جو لوگ پکڑے گئے، آپ دیکھ لیں، انہوں نے اقرار جرم کیا اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے بھارت میں جو ہے نا ہمیں وہ سپورٹ کیا گیا، افغانستان کیسے انوالو رہا. جی جی. اچھا، افغانستان میں بھارت کی پراکسی وار جو ہے بالکل ایسی ہے، وہ پاکستان پہ انڈائریکٹ جو حملے ہیں، جس کو پاکستان کو ہمیں مجبوری جواب دینا پڑ رہا ہے. جی جی. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب سے بھارت کے دانت کھٹے کیے افواج پاکستان نے مئی میں، جس کا اقرار امریکی صدر نے بھی کیا، کئی بار کیا، اسٹیٹ آف امریکہ. جی جی. آپ ہی دیکھیں کہ اسٹیٹ آف امریکہ جو ہے امریکن اسٹیٹ، بالکل، اس نے پاکستان کی برتری تسلیم کی، جی علی الاعلان کی. بالکل. تو اس خفت کو مٹانے کے لیے میرا خیال ہے بھارت نے یہ ایک ٹریک استعمال کیا کہ یہ فلم، اس کا ٹریلر عام کیا. ابھی فلم منظر عام پہ نہیں آئی، جی بالکل ابھی نہیں آئی، لیکن بڑی اسکرین پر لوگوں کو دیکھیں، جو ہوتے ہیں نا پاکستان مخالف قوتیں، ان پبلک بھی ہے شامل، صحیح، اہل بھارت جو ہیں، ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ وہ فلم سے دور جا رہے تھے. بالی ووڈ جو ہے اس کے ریونیو 50% سے زائد کم ہو گیا، تو اس کے لیے انہوں نے یہ سہارا لیا کہ دھرندر جو ہے اس کی ہائپ کریٹ کریں. اور جب وہ آئے، اچھا کسی اور فلم کا ٹریلر اس طرح کا پہلے کیوں نہیں پبلک کیا گیا؟ ہاں یہ سوچنے والی بات ہے کہ وہ کیا یہی فلم ایسی؟ جی. اچھا، اس فلم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے سوائے پاکستان کو گالی دینے کے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی ترم خانی ہے. کون نہیں جانتا لیاری میں کیا ہو رہا تھا؟ بالکل. لیکن زیادہ اچھا ہوتا، فلم زیادہ ہائپ کریٹ ہوتی اس کی، اگر لیاری کے اصل حقائق بتائے جاتے کہ وہ جنگ کیا ہے، اصل کردار دیا جاتا عبد الرحمان بلوچ کا، چودھری اسلم کے وہ کارنامے جو اس نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کر کے کراچی کو امن فراہم کیا، بالکل، اہل کراچی کو سکون دیا، وہ کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ اور اگر بتایا ہے فلم میں تو ٹریلر میں شامل کرتے. بالکل. سر اگر ہم ان کی زندگی پہ نظر ڈالیں تو ہمیں دو کریکٹرز نظر آتے ہیں، ایک سردار عبد الرحمان بلوچ اور دوسرا رحمان دکیت. یہ دونوں میں کیا فرق تھا، یہ ذرا بتائیں. لیاری جو ہے نا ایک غریب جو خط غربت ہے اس سے نیچے کی آبادی، صحیح، چھوٹے چھوٹے فلیٹ، جی، 2 کمرے، 1 کمرے، تنگ و تاریک گلیاں، بہتی نالیاں، اس طرح کا سارا ہے نا لیاری. وہاں بلوچ آباد ہیں بڑے پیمانے پہ. میرے ابھی 2-3 روز پہلے جب فلم آئی ہے تو میری بلوچ خاندان کے ایک نوجوان سے بات ہوئی. صحیح. اس نے ہمارے شو دیکھے تھے، بڑی پذیرائی بھی دی اس نے. وہ نوجوان یہ کہتا ہے، وہ عبد الرحیم بلوچ ان کے بھائی جو تھے، جی جی، ان کا بیٹا، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے باپ کو بھی اس طرح ہی مارا گیا، میرے چچا کو بھی. اس نے لیاری کا جو نقشہ کھینچا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ اس فلم میں بھارت کی، اس کے ٹریلر میں وہ لیاری ہے ہی نہیں. اچھا، جو بھارت کہہ رہا ہے. اب پہلے آپ بلوچ سمجھے کون ہے. ٹھیک. یہ جو بلوچ ہے نا، اس کا پورا نام ہے سردار عبد الرحمان خان بلوچ. بلوچ. یہ کہاں کے رہنے والے؟ ایران کے، ایرانی نسل بلوچ ہیں. صحیح. بلوچستان میں بھی جی جی 3-4 اضلاع میں وہ پھیلے ہوئے ہیں. ایرانی نسل بلوچ جو ہیں یہ کیا میں پاکستان کے وقت بھی آئے، پاکستان 70s میں بہت بڑی تعداد میں آئے، 80s میں بھی آئے. ان لوگوں کو دوہری شہریت ملی ہوئی ہے. یہ پاکستان کے شہری بھی ہیں، ایران کے شہری بھی بیک وقت عام. اور جب ایرانی صدر کا الیکشن ہوتا ہے تو یہ حق رائے دہی بھی استعمال کرتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں ایرانی صدر کو. صحیح. ایرانی صدر کو ووٹ ڈالتے ہیں بلوچستان میں اور سندھ میں سندھ میں باقاعدہ پولنگ سٹیشن بنتے ہیں. صحیح.
کراچی اور حیدرآباد میں ایرانی کونسلیٹ جو ہے وہ جی. وہاں لوگ حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں جا کے ایرانی صدر کے الیکشن میں. یہ فلم میں کیوں نہیں بتایا گیا؟ ایک. دوسرا یہ کیوں نہیں بتایا گیا کہ سردار عبد الرحمان جو ہے وہ ایک سیاسی کارکن تھا بڑا جی. جالا, اور لفظ جالا بنا بھی اسی طرح کے لوگوں کے لیے. صحیح, الیکشن لڑنے والا تھے, صوبائی اسمبلی کا الیکشن. جی. ایک اور بات, اس فلم میں اس کو ڈکیت ہی ظاہر کیا گیا جی. کہ لوگوں کی جیبیں خالی کر رہا ہے, گردن دبوچ رہا ہے, لیکن اس کو یہ نظر نہیں آیا بھارتی فلم ساز کو کہ لوگ اب اس پر اپنی جان فدا کرتے تھے. کتنے ہی مظاہرے سردار عبد الرحمان بلوچ کے حق میں ہوئے. صحیح. اب لیاری اپنی جگہ پہ, میں اس سے انکاری نہیں ہوں جی جی کہ جی وہاں حالات خراب تھے, بوری بند لاشیں ملتی تھیں, گلے کٹتے تھے, گھٹنوں میں ڈرل ہوتا تھا, کندھوں میں ڈرل ہوتا تھا, دماغ میں سوراخ کیے جاتے تھے, لاشیں گھسیٹی جاتی تھیں, ٹکڑے کر کے نالے میں بہائے جاتے تھے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن کس وجہ سے؟ آپ نے پوچھا کہ سردار عبد الرحمان بلوچ رحمان ڈکیت کیسے بنا. جی جی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پرامن علاقہ لیاری کا, غربت زدہ لیاری کیسے بنا؟ گینگ وار سو کالڈ جو تھی وہ کیوں شروع ہوئی وہاں؟ اس کا آغاز ہے بھتہ خوری, صحیح. اس کا آغاز ہے ڈیتھ اسکواڈ, اس کا آغاز ہے سیاسی جماعتوں کے ونگز, صحیح. اس کا آغاز ہے لیاری گینگ کا, اگر لیاری وار کہتے ہیں آپ, لیاری گینگ وار کا آغاز ہے جماعتوں کے ڈیتھ اسکواڈ کے ساتھ ساتھ بھتہ خوری کی باقاعدہ ٹیمیں. جی جی. اس کا بنیادی کردار جو ہے نا وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو استعمال کیا. صحیح. اور دو لیاری کی سیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی پکی سیٹ, بالکل. جیتی کیوں تھی وہ پیپلز پارٹی؟ وجہ کیا ہے؟ ان کے اثر و رسوخ وہاں بہت تھا. اکیلا رحمان, اکیلا سردار عبد الرحمان اس فتح جو مسلسل فتح ہے تسلسل کے ساتھ, اس کی واحد ریزن سردار عبد الرحمان تھا. سردار عبد الرحمان نے پیپلز پارٹی کو 10 بار الیکشن جتوایا ہوگا, ٹھیک ہے, کم و بیش صوبائی اور قومی. اسی حلقے لیاری تو ان کا پیٹ ہے نا. جی جی. جہاں کہتے تھے کہ جی بھٹو کا ایسا جالا وہاں موجود, تاریخ کا حصہ ہے, بھٹو کا ایک ایسا جالا موجود ہے کہ اس کی موجودگی میں بھٹو اگر کھمبا کھڑا کریں گے تو ووٹ ملے گا. جی. اچھا, یہ اٹ واز جسٹ بیکاز آف رحمان, سردار عبد الرحمان. ٹھیک ہے. آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں یہ پوچھا تھا کہ لیاری میں ایسا خاص کیا تھا کہ ایم کیو ایم کی نظر بھی لیاری کے اوپر تھی اور پیپلز پارٹی کی نظر بھی لیاری کے اوپر تھی. یہ تھکلی پاپولیٹڈ گنجان آباد, ٹھیک ہے, آبادی, ایسی آبادی جو بہت تھکلی پاپولیٹڈ ہے. صحیح. اس پاپولیشن میں ووٹ کا تناسب زیادہ ہے, اور وہ اس طرز کے ہیں خطے غربت سے نیچے سارے کے سارے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. اس حلقے میں سب سے زیادہ جو تناسب ہے نا صحیح ووٹ کا, وہ شرح ووٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب جب ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا تو ہر ادارے, ہر پارٹی, ہر گروپ کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں, لیکن اس پہ بھٹو خاندان پورا کہہ رہا ہوں, زرداری خاندان پورا کہہ رہا ہوں, ان ساروں کا فوکس رہا, اور ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ وہ لیاری کی سیٹ سے نمائندہ بنے, امیدوار بنے. ٹھیک ہے. یہاں ایک شخص تھے ڈاکٹر توفیق. جی جی. ڈاکٹر توفیق نے جتنے الیکشن لڑے وہ جیتتے رہے. ایک بار یہ سردار عبد الرحمان جو ہیں, جی جی, ان کے چہرے پہ بہت بڑا نشان پڑ گیا. اچھا. جھگڑے کے دوران لڑائی ہو, یہ سرجری کے لیے ایران چلے گئے. ٹھیک ہے. ایرانی شہریت بھی تھی. جی جی. وہاں ان کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے, ان کے پورے خاندان کو. وہاں گئے, سرجری ہو رہی تھی. پیپلز پارٹی کو انہوں نے فون کیا, قیادت کو, اعلیٰ قیادت جی, عبد الرحمان نے, کہ جی میرا جسچر پوسچر ایک ڈکیت کے شکل کا دیا جا رہا ہے, اور یہ بڑا سخت زیادتی ہے, ظلم ہے یہ, کہ جی آپ جو ہے اس طرح پورٹرے کر رہے ہیں, جی, اور آپ کی پارٹی میں سے لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک. انہوں نے گلا کیا. انہوں نے کہا نہیں, وہ محترمہ کے بہت قریب تھے, جی جی, پارٹی بھٹو کے بہت قریب تھے. صحیح.
وہ یہ جو دونوں بیٹے جی جی شاہ نواز بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو، میر مرتضیٰ بھٹو، جی ان کے اقربا میں بھی شمار ہوتا تھا صحیح. رحمان کا. کار ساز دھماکے میں بھی یہ وہاں موجود تھے. کار ساز دھماکے میں بے نظیر کو دھماکے کے فوری بعد بلاول ہاؤس تک محفوظ انداز میں پہنچانے کا سہرا بھی اسی کے سر ہے. اچھا. رحمان کے اتنے فون کر کے گلا کیا اعلیٰ قیادت سے صحیح. کہ جناب میرا جیسر پوسٹر ٹھیک کریں. ان کے کیسے کریں؟ جی. کہ جناب مجھے ایم پی کا الیکشن لڑوایا جائے. ٹھیک ہے. کہاں سے؟ انہوں نے کہا میں تو بھٹو کا بھی جالا تھا، محترمہ کا جالا بھی ہوں. انہوں نے کہا جی مجھے لیاری سے الیکشن لڑایا. انہوں نے کہا لیاری میں تو ڈاکٹر توفیق صاحب جی کتنے الیکشن جیت چکے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب بیمار ہو گئے. انہوں نے کہا جی کہ اب یہاں بائی الیکشن ہوگا، ضمنی الیکشن ہوگا. ڈاکٹروں کو نے جواب دے دیا ڈاکٹر صاحب توفیق صاحب کو. انہوں نے کہا جی کہ یہ اب موومنٹ نہیں کر سکتے. اب سیاستدان الیکٹڈ جی ایم پی اے ہو لیاری کا، تو لیاری تو مسائل کا گڑھ تھا. بالکل. ہر روز کام پڑتے تھے لوگوں سے. تو لوگ بھی وہاں کے کارکن یہ چاہتے تھے، جالے یہ چاہتے تھے کہ پارٹی کو نیا ایم پی اے منتخب کرے اور اس کے لیے ہم اس کے پاس اپنے مسائل کے لیے جایا کریں. ٹھیک ہے. پارٹی نے کہا جی ٹھیک ہے ہم یہ کوشش کرتے ہیں. اس نے اپنے علاقے میں بتا دیا کہ جی میری قائدت سے بات ہو گئی ہے، میں یہاں سے الیکشن لڑوں گا ڈاکٹر توفیق کی جگہ پہ. ٹھیک ہے. وہاں بڑے بڑے بینر لگ گئے، بالکل. پوسٹر لگ گئے، ویلکم ویلکم. جی جی جی. سردار کسی نے ڈکیت نہیں لکھا. جی جی عبد الرحمان بلوچ لکھا تھا. سردار عبد الرحمان بلوچ ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں. جی جی. ہم صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے تہ دل سے مشکور ہیں. یہ سارے جی ان کے خوش آمدیدی بینر، یہ خوش آمدی نہیں خوش آمدیدی کہہ رہا ہوں. صحیح. یہ خوش آمدیدی بینر لگ گئے. جب یہ بینر لگے تو پیپلز پارٹی کے کچھ جو کوتاہ قامت، ٹھیک ہے. پست قد جی لوگ تھے، ذہن بھی پست تھے ان کے، انہوں نے اس کو خطرہ سمجھا اپنے لیے. پیپلز پارٹی نے ٹھیک ہے خطرہ سمجھا. تو کچھ ساتھیوں نے ان کو یہ کہا بھی سردار عبد الرحمان کے کہ یار رحمان کی تو بڑی قربانی ہے پارٹی کے لیے، جی. اس سے زیادہ حقدار کون ہے ایم پی کے ٹکٹ کا؟ تو ہمیں تو اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. لیکن درون خانہ در پردہ صحیح مخالفت پارٹی ہی کر رہی تھی، اسی کے لوگ کر رہے تھے. اب کہتے ہیں جی کہ وہ بدماش ہے جو پورٹرے فلم کا، جی جی. دھرندر فلم. اوکے آپ مجھے بتائیں کہ جہاں سوراخ کیے جا رہے ہوں ورمے کے ذریعے ٹھیک. جسموں میں، جی جی. زبانیں کھینچی جا رہی ہوں پلاس سے، آنکھیں نکالی جا رہی ہوں، وہاں کوئی شریف آدمی کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں. بھائی مجھے اور آپ کو کوئی بندہ کہے وہاں جا کے الیکشن لڑ لو، نہیں. جہاں ایسی صورتحال ہو، جی جی. بوری بند لاشیں ملتی ہوں، ہم کیوں جائیں گے؟ ہمارا دماغ خراب. جان کون اپنی ہتھیلی پہ رکھتا ہے؟ بالکل ایسی ہے. تو پاگل بند تھا نا. جی جی. تو ان سے مقابلہ کر کون سکتا تھا؟ ان جیسا کوئی بندہ. اسی لیے عبد الرحمان بلوچ رحمان ڈکیت بنا ہے. صحیح. ڈاکہ کوئی نہیں مارا اس نے، ڈکیتی کا مقدمہ کوئی نہیں اس پہ. اچھا. اس میں مقدمے بتہ خوری کے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں مقدمے قبضہ پہ ہو سکتے ہیں، اغوا کے اغوا جی. کے بھی ہو سکتے ہیں، سارے ہوں گے، سب ٹھیک ہے. بے تحاشا مقدمات ہوں گے. اس کا فائدہ ہی اٹھایا اس کے مخالفوں نے. ان مقدمات کا فائدہ اٹھایا جو پولیس کو استعمال کیا ہے. اب میں بتاتا ہوں آپ کو ڈیٹیل. جب یہ بینر لگ گئے، ٹھیک ہے. خوش آمدیدی کہ ویلکم ویلکم، تو جن لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھے انہوں نے پارٹی قیادت سے بات کی کہ یہ تو بدماش ہے. جی. تب اس کے مخالفین نے اس کا نام رحمان ڈکیت کے طور پہ لیا. ٹھیک. انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکو ہے، اس کا ڈکیت مشہور ہے، اس کی پارٹی بدنام ہوگی، اس کو ٹکٹ نہ دیں، یہ ایم پی آ گیا. اندر خانے ان کو خطرہ کیا تھا؟ ان پہ خوف کے جو بادل منڈلا رہے تھے وہ اس لیے تھے کہ اگر یہ آ گیا تو ہمارا کیا بنے گا. بالکل. جس کی اپنی ڈائریکٹ رسائی ہے محترمہ تک، آصف علی زرداری تک. تو انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور اس مخالفت کے دوران اس وقت وہاں وزیر داخلہ تھے صوبائی مرزا صاحب. ٹھیک ہے. ذوالفقار مرزا. اب پیپلز پارٹی کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ذوالفقار مرزا صاحب وزیر داخلہ تھے. تو وزیر داخلہ بننے کے بعد ان کی مسز ڈاکٹر فہمیدہ مرزا جی جی قومی اسمبلی کی اسپیکر تھی، بڑی نامور خاتون تھی، لیجنڈ تھی پوری دنیا میں. قومی اسمبلی کی پہلی، نیشنل اسمبلی کی پہلی اسپیکر آئی خاتون، جس طرح محترمہ پرائم منسٹر بنی. بالکل. وہ عالم اسلام کی پہلی خاتون اسپیکر بن گئی.
ان کی اور ان کے میاں کی ایک شوگر مل تھی ٹھیک ہے. بدین میں, اچھا. مرزا شوگر مل. ہوں. اس کی فروخت کا خرید کا کوئی جھگڑا سامنے آیا, دروغ پر گردن راوی ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں. اس کا مسئلہ آیا کوئی, اور اس پہ کہا یہ گیا کہ آصف علی زرداری نے جو خریدار ہے اس مل کا, اس کے ذریعے یا کچھ مینوپولیٹ کر کے ٹھیک ہے. وہ مل کسی کو دے دی. جب وہ دی مل تو مل دینے کے بعد شور مچ گیا. وہ آصف زرداری کے خلاف ہو گئے, پیپلز پارٹی کے خلاف ہو گئے. جی جی دونوں میاں بیوی. بالکل. کافی پریس کانفرنس بھی کی تھی انہوں نے. اور ان کے پاس گئے پیپلز پارٹی کچھ لوگ اچھا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ رحمان ڈکیت آ گیا, عبد الرحمان بلوچ آ گیا تو ہماری ویلیو وقت ٹکے کی نہیں رہی, اس کا راستہ روکیں. اب راستہ روکنے کے لیے وہی ڈکیت کا لفظ, مقدمات کی فہرست, ٹھیک ہے, اور مخالفین کو استعمال کیا گیا پولیس کے ذریعے. پولیس میڈیٹر بنی اور یہ کہا گیا, انتظامیہ صوبائی حکومت کی وزارت داخلہ کی جانب سے, چودھری اسلم ایس ایس پی تھے کراچی میں, ان کا اثر رسوخ زیادہ تھا اور انکاؤنٹر اسپیشلسٹ تھے. انہیں یہ کہا گیا, ٹاسک دیا گیا کہ یہ مینیج کرو. ٹھیک ہے. آپ یہ سمجھیں کہ وہ سندھ کے سی سی ڈی کے سربراہ تھے. اچھا, جو لیاری ٹاسک فورس بنی تھی اور صدیقی صاحب جو تھے ایم کے انہوں نے وہ بنائی تھی. ٹاسک فورس بھی بنی تھی, ایک لشکر امن بھی بنا تھا. ٹھیک ہے. وہ لشکر امن انہوں نے بنایا تھا, وزیر داخلہ نے. پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ تھے مرزا صاحب. جی جی, ذوالفقار مرزا نے بنایا تھا وہ لشکر امن. ٹھیک ہے. وہ بڑا ایکٹیو تھا. اب ظاہر ہے وہ ضرورت تھی وہاں کی. جی جی. یہ مینیج کرنے کا کہا گیا, ان کو ٹاسک دیا گیا. یہ ایران میں تھے عبد الرحمان سے رابطہ کیا, وہاں کے سی سی ڈی کے سربراہ. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی استعارے کے طور پہ آپ استعمال کریں. ٹھیک. یہ وہاں رابطہ کیا گیا اور اسے یہ کہا کہ ہم نے بینر دیکھے آپ کے, خوش آمدید, آپ کراچی میں الیکشن لیاری سے لڑنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو پارٹی ٹکٹ دے رہی, اگر آپ کہیں تو ہم بات کریں. مطلب پولیس کے ذریعے یہ بات پھیلائی جا رہی ہے. کیونکہ اگر تھا نمبر تھے. جی جی. چودھری اسلم تو کراچی آپ ہی دیکھ لیں, کیوں نہ پنجابی تھے. جی جی. وہ گبرو جوان تھے, بالکل. مونچھیں ان کی آپ کی طرح کی بڑی بڑی تھی, کف کھلے رکھتے تھے. سنجے دت نے رول کیا ویسے فلم میں ان کا کیا. جی جی. اچھی بڑی کاسٹ ہے وہ. وہ سفید شلوار قمیض یا پاجامہ پہن لیتے ہیں, سفید براق دار, دامن پہ داغ نہیں تھا ان کے, کبھی ایسی ہے داغ نہیں لگنے دیے انہوں نے. وائٹ کپڑے اس لیے پہنتے تھے کہ کہتے تھے برملا اپنی دوستوں کی نجی محافل میں کہ جی میں یہ سفید کپڑے اس لیے زیب تن کرتا ہوں کہ اگر داغ لگے تو لوگوں کو دکھائی دے. استارہ ہے یہ بھی. جی جی. انہوں نے اپنے دور میں, اب وہ بھی خیبر پختونخوا کے تھے, مانزیرہ کے رہنے والے تھے. یہ جو وہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے, جی جی, وہ ہزارہ کے تھے. ہزارہ لوکل کمیونٹی کے شخص نے پنجابی روپ دھارا, ہو سکتا ہے کہ حالات کے مطابق ہو, ٹھیک, انہوں نے روپ دھارا اور پنجابی گبرو جوان تو لوگوں کو چودھری کہنا. ہی واز نیور چودھری. اچھا, چودھری نہیں تھے. یہ بات نہیں پتا فلم سازوں کو, فلم بینوں کو نہیں پتا ہوگی کہ جی وہ تو کبھی چودھری نہیں رہے, تو پختون تھے. اب اس وقت لسانی جی اور نسلی تفریق بہت تھی. بالکل. اردو سپیکنگ, اب لیاری ہے یہ, اردو سپیکنگ جی, پختو سپیکنگ بالکل, پنجابی سپیکنگ, ٹھیک ہے, اور کئی زبانیں بولنے والے, کئی اور کلچر کے لوگ, ٹھیک ہے, بلوچی بڑی تعداد, یہ جو سرائکی بولنے والے بھی تھے وہاں. یہ جو تفریق تھی, یہ اس نے لیاری میں جو پنپ رہا تھا نا, جبر کا ایک عنصر, اس کو تقویت دی تھی. صحیح. ایک دوسرے کے خلاف نبردآزما تھے سارے جی, ہر طرح کی جنگ موجود تھی. گینگ وار ایسے تو نہیں ہوتی نا. اب یہ ایک بات بڑی ذہن میں آ گئی. اس اعتبار سے کراچی اور بمبئی, اب ممبئی جی جی میں قدر مشترک ہے. اچھا, وہاں کی گینگ وار بھی اسی طرز کی تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح کی بھتہ خوری اس کی بنیاد تھی. ہر جماعت کا ایک لشکر تھا جی, اسکواڈ تھا, جسے میں ڈیتھ اسکواڈ بھی کہا. ایک کا نام ڈیتھ اسکواڈ باقاعدہ, ایک کا نام تو ایک جماعت کی, لسانی جماعت کی ایک تنظیم باقاعدہ ڈیتھ اسکواڈ تھی. ٹھیک ہے.
ان کی المرتضیٰ بھی تو تھی نا ایک. ہاں طلبہ تنظیمیں بھی تھیں اس کی. وہ بھی چاہتے تھے ہر گروپ کے لوگ کہ فلاں ٹرانسپورٹر، فلاں صنعت کار، ٹھیک ہے. فلاں فلم ساز ہمیں بتا دے. ممبئی میں یہ جنگ تھی. بالکل. تو بھارت کو اپنے دریدہ دامن کو دیکھنے کی بجائے پاکستان کی لیاری گینگ دکھائی دی. تو بمبئی میں گینگ وار کیا تھی؟ یہی بتا خوری تھی نا. آپ سارے چیک کر لیں، اس سے آپ الزام دھر دیتے ہیں ہر ایک کا داؤد ابراہیم پہ. جی جی. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سا دودھ کا دھلا ہے جو لارنس بشنوئی ہے، اس کا گینگ. اب تو خیر حصے بکھرے ہو گئے جی، آپس میں ان کے اختلافات ہیں. آج ہو گئی ہے بہت سے. کینیڈا نے نکال بھی دیا نا لارنس بشنوئی گروپ کے تمام لوگوں کو. بھائی سگا انمول بشنوئی جی باہر حوالے کر دیا بھارت کے. ان کی تحویلی کا ایگریمنٹ بھی ہے ان کے ساتھ. اور یہ آپ دیکھ لیں جو مخالفی گروپ ہے ان کا، جی جتنے ہیں مخالفین بالکل انہی میں سے نکلے ہیں نا. وہ پہلے یہی کام کرتے تھے سارے. ایسی ہے. کہا یہ بھی جاتا ہے کہ کیونکہ پورٹ پاس تھی لیاری کے، تو پورٹ پہ آنے والے جتنا بھی سامان تھا، اور جو بھی ایک تو آپ ہوتا ہے ٹیکس کلیئر کرتے ہیں، ایک ہوتا تھا کہ آپ رحمان دکیت کو بھتہ بھی دیتے تھے تو آپ کا سامان کلیئر ہوتا تھا. رحمان کے تعلقات برس اقتدار جماعت کے ٹاپ موسٹ تک تھے نا. صحیح. تو یہ اگر ٹول پلازا جی لاہور کا گجرا والے کا کالا شاہ کاکو والا اگر کسی بدماش کو دے دیں آپ، صحیح، تو اس کے ساتھی بھی بغلے بجا رہے ہوں گے. بالکل. تو رحمان تو پارٹی کی مرکزی قیادت کا ساتھی تھا اور آنکھ کا تارا بھی رہا ہے. آنکھ کا تارا تھا. اور وہ جالا اس کا لفظ اس کی وجہ سے نکلا تھا. بھٹو سے لے کے اور محترمہ شہید تک ہر شخص اچھا تھا. وہ صفحے اول کا بیک بینچر نہیں تھا. اچھا. ہاں. اب یہ جو ایران میں جب حوالے کیا گیا کہ مینج کریں، اب مینج کرنے میں کسی کے نیفے میں پسٹل چل جائے، کسی کے کھوپڑی میں خودکشی کا ڈرامہ رچا دیں، یا کسی کے سینے پہ گولیاں مار دیں، یا بھگا کے پیچھے سے پشت پہ گولیاں مار دیں، تو وہ مینج کرنے سے مراد کیا لی جاتی ہے میں تو سمجھ نہیں پایا. ہوا کیسے مینج؟ پہلے ان سے کہا گیا کہ پارٹی سے ہم بات کریں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لیں، ہم آپ کے لیے ٹکٹ کی بات انہوں نے کریں. 4 دن بعد ان کو فون کیا گیا، 4-5 دن بعد، کہ ہم نے بات کر لی، پارٹی راضی ہے، آپ کراچی تشریف لیں. کراچی ایئرپورٹ پر سے استقبال کیا گیا. وہاں سے ایک بڑے وڈیرے کے گھر چلے گئے. اس وڈیرے گھر جا اس کو گولی مار دی گئی. صحیح. اچھا یہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ چودھری اسلم کے آمنے سامنے. اب یہ سنیں، ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ ہے کیا، وہی قاتل، وہی شاہد، ٹھیک ہے، وہی منصف، اقتدار میں تھے نا، وہی منصف ٹھہرے. اقربا کریں میرے قتل کا دعویٰ کس پر؟ اب وہ جو میری بلوچ نوجوان سے بات ہوئی، وہ بلوچ نوجوان کہتا ہے میرے والد بھی ایسے گئے، میرے چچا بھی ایسے گئے. صحیح. اور ایک اور چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ جس آپ نے اشارہ دیا وڈیرے کا، یہ وڈیرا اس وقت کی حکومتی جماعت کا حصہ تھا؟ وہ بھائی وڈیروں کا ڈیرا ہی نہیں چلتا اس وقت تک جب تک حکومت اشرافیہ ان کا ساتھ نہ دے، سرپرستی نہ کرے. صحیح. تو وہ بھائی آپ دریا میں رہ کے مگرمچھ سے بیر کیسے رکھیں گے؟ مگرمچھ سے بیر تو ہوتا ہی عذاب کے لیے، عذاب کو دعوت دیں گے آپ. تو ہوتا یہ ہے کہ اس کو مینج کر کے وہاں لایا گیا، بعد میں اس کو مار دیا گیا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ جو مردہ ہاتھی تھا وہ 1.25 لاکھ کا بن گیا. وہ کیسے؟ جس دن یہ اطلاع منظر عام پہ آئی، ٹھیک ہے، کہ اس کو مینج کر کے لایا گیا اور مار دیا گیا. لیاری کے 20-22 ہزار رکشہ ڈرائیور، یہ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، باقی کمیونٹی علیحدہ ہے. کچھ لوگ مالکان میں سے تھے رکشہ کے، کچھ کرائے کا رکشہ چلاتے تھے. ٹھیک ہے. 20 سے 22 ہزار لوگ آئی چندری گڑھ روڈ، صدر بنس روڈ، شارع فیصل اور اس وڈیرے کے گھر تک اچھا احتجاجی ریلی لے کے نکالے. ایسی نکالی ریلی کہ کراچی کی ٹریفک کا بیڑا غرق ہو گیا. اجدھام تھا پورے کراچی میں، اور ایک حصہ تو بالکل کٹ گیا مین شہر سے. صحیح. یہ اس کو ٹریبیوٹ پیش کیا، سیاہ پرچم، اچھا، کتبے، بینرز، ہورڈنگز لگا دیے گئے. 1 ماہ تک احتجاج چلتا رہا. یہ صرف ایک کمیونٹی بتا رہا ہوں، رکشہ ڈرائیورز. اس کے علاوہ لیاری کی ہر کمیونٹی نے، مخالفین نے کہا کہ ظلم ہوا،
اب ہمیں ہیرو تو نہیں بنانا اس کو, ٹھیک ہے, اس کے جو اپنا کردار جو تھا وہ اپنی جگہ پہ, لیکن جب اس نے سیاست میں قدم رکھنے کی کوشش کی تو اس کے لیے پولیس بھی حرکت میں آ گئی, انتظامیہ بھی آ گئی, کوتاہ قامت سیاسی لیڈر بھی آ گئے, اور ان لوگوں نے اس کو ایک ایسے ایشو کے طور پہ پیش کیا جو کرتا دھرتا تھے, جنہوں نے مینج کیا تھا, انتظام کار جو تھے, جو سہولت کار تھے, جس کا ایک شاہکار اس دھرندر فلم میں دکھائی دیا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک کہا جاتا ہے کہ رحمان دکیت اپنی مفروری وائٹ ہاؤس میں کاٹا کرتے تھے. یہ وائٹ ہاؤس کیا تھا؟ بلوچستان اور سندھ اس کے سنگم پر ایک ڈیوٹی فری مقام ہے. اچھا, اسے کہتے ہیں ہب. ہب مطلب آپ کہتے ہیں کہ 6 انہوں نے, آپ کے کیمرہ مین جو ہیں انہوں نے 6 پلگ لگانے ہیں, شوز لگانے ہیں کرنٹ لینے کے لیے, تو ایک بڑی آپ کو ایک ہب درکار ہے. ٹھیک ہے, جس میں 100 ساکٹس لگے ہوں گے, 20 ساکٹ لگے ہوں گے, 10 ساکٹ لگے ہوں گے. اس میں جب سب کو پلگ ان کرتے تو ہب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہب کہتے ہیں اس مرکز کو جس سے باقی شاخیں نکلتی ہیں. کراچی کو نیو کراچی بسانے کے لیے ایک علاقے کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے. جو سمندر کے سطح کے ساتھ ساتھ, سطح سمندر کے ساتھ یہ ہب ایک شہر بسایا گیا. اس میں بلوچستان بھی پارٹنر ہے, صحیح, سندھ بھی پارٹنر ہے. ٹھیک. وہاں کراچی کے بڑے بڑے لوگ ہی کہتے ہیں, انہوں نے فارم ہاؤسز بنائے. ٹھیک ہے. ہب میں ڈیوٹی فری تھا. جی. کچھ لوگوں نے اپنی محفوظ پناہ گاہیں بنائی. دبئی کا ایک علاقہ ہوا کرتا تھا جہاں دنیا بھر کے مفرور آ کے, اشتہاری مفرور مسلمان پناہ لیتے تھے. یہ ہب واز لائک دیٹ. اچھا, یہ وہاں پناہ لی جاتی تھی. وہاں ایک وائٹ ہاؤس بنایا. ٹھیک ہے. اس وائٹ ہاؤس کے 3 دعوے دار تھے. اچھا. کچھ کہتے تھے یہ وائٹ ہاؤس رحمان کا ہے. ٹھیک ہے. کچھ کہتے تھے پیپلز پارٹی نے بنا کے دیا ہے. اچھا. کچھ یہ کہتے تھے کہ وہاں کا ایک سیاسی وڈیرا ہے, بڑا نامور سیاسی رہنما, اس کا یہ ہے. یہ ابھی تک ثابت نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور اگر رحمان کا اپنا ہوتا وہ, تو اس کے اثاثے اس کے اہل خانہ کو منتقل ہوتے. ابھی تک میری اطلاع کے مطابق نہیں. ٹھیک ہے. یہ معاملہ جو ہے نا جو کا تو موجود ہے, وہاں یہ رہتا رہا بڑا عرصہ, اور کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کو وہاں ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کچھ تو اس کی پرسنالٹی, ٹھیک ہے, جو بدماشی کا اثر ہے. اچھا, اب بدماشی جو ہے نا وہ بعض اوقات گبرو جوان, صحیح, چودھری اسلم, جی, اب اس سے خوف کھاتے تھے. ایک شخص نے, ایک بندے نے مجھے بتائی بات کہ ایک شخص بند تھا حوالات میں. ٹھیک ہے. کسی نے جھوٹا ہی کہہ دیا کہ تیری تفتیش ہے, تجھے حوالے کیا جا رہا ہے. چودھری اسلم, اس نے پنکھے سے لٹک کے خودکشی کر لی کمرے کے اندر حوالات میں. اب آپ مجھے بتائیں, بعض لوگوں کا دبکا وچکا تھانے داری, چودراہٹ, بدماشی, جو بھی کہیں نام میں 2 مرضی دے دیں, اس انداز کی ہوتی ہے کہ لوگ اس سے خوف کھاتے ہیں. ایک تو خوف لوگ کھاتے تھے اس سردار عبد الرحمان کی, یہ قبیلے کا سربراہ ہے, سردار ہے. دوسرا, کچھ لوگ کہتے تھے اس کے سیاسی مراسم میں اقربا میں شامل تو تھا نا. بعد میں ویسے سنا یہ ہے کہ کچھ مخالفت بھی اس کی پارٹی والے نے جب کی نا, تو یہ بھی مخالف ہو گیا تھا. صحیح. اس نے بھی پارٹی کو دم آخر جو ہے, ظاہر ہے وہ تو مینج تو ہو گیا مقابلہ اس کا, لیکن دم آخر اس نے کچھ زیادہ اچھے الفاظ نہیں استعمال کیے پارٹی کے حوالے سے. یہ گلے شکوے کرتا سنا گیا. اور ایران میں جو اس کے دوست احباب تھے ان سے میری گفتگو ہوئی, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آخری دنوں میں یہ پارٹی سے خوش نہیں تھا. جب پارٹی نے یہ واضح طور پہ اعلان نہیں کیا, درون خانہ تو کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے, واضح طور پہ اعلان نہیں کیا کہ جناب یہ پارٹی ٹکٹ ہم اس کو دے رہے ہیں. صحیح. اس دوران یہ پرابلم میں رہا اور یہ معاملات چلتے رہے اس کے. لیکن اس نے بیرون ملک دورے جو کیے نا, بڑے بڑے وفود میں شامل رہا. ٹھیک. تصویریں اس کی, لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اس پہ کہ سرکاری وفود میں یہ. بالکل. بعد میں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے کہا یہ کارکن کے طور پہ آیا ہوگا تمہارا. کارکن کے طور پہ نہیں آیا, وہ باقاعدہ رہنما تھا. جی, وہ بھائی سر آنکھوں پہ بٹھاتے تھے اس کو, اہل لیاری. بالکل ایسی ہے, ان کا لیڈر تھا.
اچھا اب ایک اور بات ہوں, وہاں کے منتخب MNA MP کراچی کے, ٹھیک ہے, کام اسے کہتے تھے, اچھا اس کے ذریعے کرواتے تھے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پذیرائی تو تھی اس کی اہمیت تھی پارٹی میں, اور یہ صف اول کا رہنما بھی تھا, محترمہ کا باقاعدہ باڈی گارڈ تھا. آصف علی زرداری, میر مرتضیٰ بھٹو جی مرحوم, میر شاہ نواز مرحوم, ان کے ساتھ محافظ کے طور پہ چلتا تھا سب کے. اچھا ہاں اچھا, یہ پولیس کی پہنچ سے ویسے تو دور رہا, لیکن 2 دفعہ یہ گرفتار ہوا اور دونوں دفعہ فرار ہونے میں کامیاب رہا. ایک دفعہ چودھری اسلم کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور ایک دفعہ کسی اور پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور یہ بھاگ گیا. یہ بھاگتا نہیں تھا, اچھا اس کو بھگایا جاتا تھا. صحیح. دیکھیں جن کی ضرورت ہے وہ جی وہ کیوں چاہیں گے وہ قید میں رہیں, وہ تو باہر رہ کے زیادہ ان کے لیے مفید ہے. بالکل. تو جو گرفتار یہ ہوا 2 بار نہیں 3-4 بار ہوا, ٹھیک ہے. 4 بار ہوا یہ گرفتار. ایک دفعہ جیل سے بھاگا ہے, جیل سے فرار ایک دفعہ ہوا جب یہ عدالت لے کے جا رہے تھے اس کو, جی تو وہاں سے بھاگا. وہ ٹھیک ہے, وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہوتا ہے, وہ جوڈیشل لاک اپ کی کسٹڈی جو تھی نا, وہ جیل کی ہی پریزن وین ہوتی ہے, جی اس پریزن وین میں ہی یہ اتر کے بھاگا تھا. کہا جاتا ہے کہ یہ جوڈیشل جب پیش کیا جاتا تھا اس کو عدالت میں, تو یہ پہلے اپنے گھر جایا کرتا تھا اور پھر وہاں سے آگے عدالت جایا کرتا تھا. ایک دن یہ واقعہ پیش آیا کہ پولیس والے جب اس کو وہاں لینے کے لیے کھڑے تھے کہ گھر سے واپس آئے گا, تو صرف اس کے بعد پیغام آیا کہ جو بلوچ صاحب ہیں وہ تو جا چکے ہیں بلوچستان, تو اب آپ لوگ چلے جائیں. اب اس کے تعلقات کا اندازہ یہ لگائیں, جو 2 دفعہ جیل کاٹی نا جی پولیس کسٹڈی میں بھی, یہ بادشاہ کے طور پہ رہتا تھا. کراچی کے کئی SHOs نے خود لگوائے تھے, DSP خود لگوائے تھے, اچھا SP کی تعیناتی کی سفارش بھی کرتا تھا. صحیح. اثر و رسوخ کی وجہ سے لوگ اس کو کہتے تھے کام یہ کر دیتا تھا. ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے نا یہ پولیس کی حراست سے بھاگنا, وہ ہتھکڑی کھول کے کہتے تھے چلے جاؤ. ٹھیک ہے. گھر میں رات گزارتا تھا, جیل میں قید تھا. عدالت میں پیشی جو ہے نا وہ جوڈیشل لاک اپ میں نہیں ہوتا تھا. اچھا. سارے ملزم جب لائے جاتے ہیں جیل سے جی جوڈیشل لاک اپ بند کی جاتی ہے, بالکل. یہ لاک اپ کی بجائے گھر میں بند ہوتا تھا. سر چودھری اسلم نے ان کو ایک دفعہ گرفتار کیا اور اس کے بعد یہ ان کی حراست سے بھی فرار ہو گئے, وہ کیا واقعہ تھا؟ اصل میں سردار عبد الرحمان بلوچ کے حوالے سے نا یہ بات مشہور ہے کہ وہ اپنے بعض معاملات میں جو خفیہ رکھنے مقصود تھے ان میں بلوچی زبان کا بہت فائدہ اٹھاتا تھا. ٹھیک ہے. اس نے بڑا دفعہ جو ہے نا بلوچی زبان کا فائدہ اٹھایا. اس کو اس نے پکڑ لیا اور پکڑنے کے ساتھ نا وہ اس کے بھائی عبد الرحیم بلوچ اس کو بھی مارنا چاہتے تھے پولیس والے. تو یہ بات اس کو پتہ تھی, تو یہ کسٹڈی میں تھا, تو یہ اپنے جس فلیٹ پہ رکھا گیا تھا وہ کانسٹیبل کا فلیٹ تھا. اچھا. وہاں 2 پنجابی تعینات تھے, 2 اردو سپیکنگ تعینات تھے, جو بھی تھے وہ نان بلوچی تھے, بلوچی زبان نہیں سمجھتے تھے. یہ اپنے گھر والوں سے بلوچی میں بات کرتا تھا اور ان کو سارے معاملات ان سے پوچھتا تھا, کرتا تھا. جب بھی یہ پولیس کسٹڈی میں رہا یا جیل میں رہا موبائل ہی استعمال کرتا تھا. ٹھیک ہے. دوسرا PTCL سیل فون استعمال, جو بھی میسر ہو وہ یہ استعمال کرتا تھا. اس نے جب یہ اطلاع اس کو پہنچی کہ اس کو مار دیا جائے گا تو اس کے بلوچ قبائل سارے اکٹھے ہو کے آ گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ جی 2 شرائط ہیں ہماری. ایک تو اس کی باقاعدہ گرفتاری ڈالی جائے, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کو جعلی پولیس مقابلے میں نہیں مارا جائے گا. شہرت تھی جی اس وقت مشہور تھا یہ کہ مارے جا رہے ہیں جعلی بندے. اس کو مارا جائے گا اگر تو ہم سراپا احتجاج ہوں گے. ایک یہ ہمیں گارنٹی دی جائے, گرفتاری ڈال دیں اس کی تو پھر عدالت میں پیش کریں, عدالت فیصلہ کرے جو بھی ہو. ایک تو یہ. دوسرا یہ تھا کہ اس دور میں ایک کیس سامنے آ گیا. اسلم چودھری اسلم جو تھے SSP وہ تھے انسپیکٹر کنفرم, لیکن SSP کی پوسٹ پہ کام کرتے. DSP مطلب بن سکتے تھے لیکن SSP کی پوسٹ پہ. ان کے خلاف ایک شخص جو یہ بھائی کو مارنا چاہتا تھا اس کے, لیکن کوئی اور بندہ مر گیا تو اس کا ساتھی تھا, وہ بلوچ خاندان کا ہی تھا لیکن اس کا مخالف. وہ انکل کہتے تھے اس کو, اس کے بچے. ٹھیک ہے. تو وہ ان کو جب مارا گیا تو اس پہ کیس کھل گیا اور اس کیس میں اسلم صاحب گرفتار ہو گئے عدالتی حکم پہ. ٹھیک ہے. عدالت میں کیس گیا. اس دوران پٹیشن بھی دائر کر دی سردار عبد الرحمان بلوچ کے اہل خانہ نے, ان کی بیوہ اور بچوں نے. انہوں نے کہا جی کہ یہ ان کی بیگم اہلیہ ان کی جو ہے اور ان کے بچے, وہ بعد میں عبدو بیوہ ہے ان کی, وہ زندہ ہے ماشاءاللہ. وہ انہوں نے کہا جی کہ یہ
ہمیں جعلی مقابلے میں مارنا چاہتے ہیں پولیس والے. اور یہ اب یہ 2 کیس، ایک وہ پرانا والا کھل گیا 302 لگ گئی، ٹھیک ہے، یہ چوئی صاحب چوئی اسلم پہ، اور ساتھ یہ کیس ایک اپریہنشن کا کہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ عدالت میں جو ہے نا دونوں کیس ٹرائل ہوئے، اس میں اسلم چودھری گرفتار ہو گئے. گرفتار ہونے کے بعد موقع مل گیا ان کو. ٹھیک ہے. اب یہ میں نے آپ سے کہا جی کہ فرار خود نہیں ہوتے تھے اسلم. ہاں جی، کروایا جاتا تھا. سردار صاحب ان کو کروایا جاتا تھا. پولیس والوں نے کہا کہ موقع غنیمت ہے، ٹھیک ہے، افسر ہمارا اندر ہے، خود پکڑا گیا ہے وہ اپنے. ان کو تو اپنی پڑ گئی نا. جی ان کو تو اپنی پڑ گئی. جب اپنی پڑی تو انہوں نے جناب موقع کی نزاکت کو سمجھا اور پولیس والوں نے اس کو فرار کروا دیا. ویسے بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پولیس کسٹڈی میں یا جیل میں جہاں بھی رہا سردار عبد الرحمان، رات گھر میں سوتا تھا تعلقات کی بنا پہ. اور تعلقات بھی ایسے تھے چھوٹے لیول پہ نہیں. حکومت تو پھر پارٹی کی رہی نا صوبائی میں سارے. تو اس میں اس حکمران جماعت کا تعلق جو تھا وہ بہت تھا اس سے. اس کا فائدہ انہوں نے پورا اٹھایا. اور یہ جو رحمان ڈکیت کا لفظ ہوا ہے نا، یہ رحمان ڈکیت کا لفظ پولیس نے یا ان کے مخالفین نے اس کی عرفیت کے طور پہ شامل کیا تھا. اور وہی فائدہ جو ہے نا، اس کی نام کا فائدہ بھی، خوف بھی تو دیکھیں، وہ خوف کی علامت بھی بن گیا نا پھر وہی نام. تو لوگ اسے ڈرتے تھے. تو پولیس والے بھی خوفزدہ تھے. کچھ میرا خیال یہ تعلق کی بنا پہ کچھ ہو سکتا ہے لین دین کا معاملہ ہو، جو بھی تھا پولیس نے فیسیلیٹیٹ کیا اچھے انداز سے سردار عبد الرحمان کو، اور اس کو وہاں سے نکال دیا. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ناظرین، یہ تھی رحمان ڈکیت کی کہانی. اور اب دیکھنا یہ کہ فلم آتی ہے تو اس میں اس کو کس طرح سے دکھایا جاتا ہے. اور جس طرح پرانی فلمیں تھیں آدتیہ کی جس میں جھوٹ بولا گیا اور اپنی خواہشات جو ہے پوری کی گئی، کیا اس فلم میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.